अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब हमाद हसन और तैयब बलोच। आज हम दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वकला की तरफ से ख़तूत भी लिखे जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं वकला तंजीमों की तरफ से, और एक मौज़ूए बहस है ये मामला। ज़ाहिर है जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से सिस्टम इवॉल्व हो रहा है उसमें ये बहस बनती भी है। इसके अलावा जो है वो मखसूस नशिस्तों का केस है और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान लाइटर नोट के ऊपर जो है वो बातें हुई हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, सादा से अंग्रेज़ी में है और कानून है और लिखा हुआ है और इसमें समझने वाली कौन सी बात है। तो मंसूर अली शाह जो हैं वो उन्होंने कहा कि जी मैं तो आम आदमी हूँ, आपकी तरह मैं फ़ौरन नहीं समझता चीज़ों को, तो मुझे करना चाहिए। और इस बाहमी जो एक जुमले हैं इसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और आज जो है वो उस कमीशन के अंदर ये भी बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दलाइल को जमीयत उलमा इस्लाम ने कबूल किया है और उन्होंने कहा कि जी हम दस्तूरी इदारे के साथ हैं, हम किसी सियासी जमात के साथ अपने आप को लाइन नहीं करना चाहते। जो आर्गूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने किए हम उसके साथ हैं। उस पर भी जस्टिस जमाल मंदोखेल, आपको पता है कि वो जुमले उछालते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप इलेक्शन कमीशन से मुतमईन हैं और इसका भी एक बैकग्राउंड है, वो भी आप सबको पता है। तो इस पर बात करेंगे और मेरा ख़्याल है कि इस पर शुरू करते हैं अपना तैयब बलोच से कि आज की जो कार्रवाई है इस हवाले से। जी तैयब। सर, पहले कार्रवाई पे तो हम आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जुडिशल कमीशन का इशू है इसको थोड़ा आप बता दें कि इस पे क्या तनाज़ा हो रहा है, वकला के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप इसको क्या कैसे देख रहे हैं कि किस सिमत ये मामला जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल इसकी फिर मीटिंग भी होनी है, तो ये थोड़ा पहले समझा दें, फिर उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रा पर्ची ले आऊँ। जी बस वो आप बताएं कि ये तो असल तैयब इशू है ये क्या? देखें, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि पाकिस्तान का, सर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी मालूमात हैं तो आप भी शेयर कर दीजिए। नहीं, इस पे आप बात कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें कल जो है वो दो चीफ जस्टिस, दो हाई कोर्ट्स के, उनकी तकर्री का मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आएगा। अब जुडिशल कमीशन का क़याम और उसके बाद से होने वाली चीज़ें और उससे पहले का आइन के अंदर अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में आपको पता होंगी कि पहले जो है वो वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के मशावरत से होता था। फिर अल जिहाद केस आया और उसके अंदर बाइंडिंग करार दिया गया चीफ जस्टिस के मशवरे को अपॉइंटमेंट के हवाले से। फिर एक ज़माने में यानी कि चीफ जस्टिस ही अपनी अपॉइंटमेंट्स करते थे। फिर उसमें जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से अल जिहाद केस है। फिर उसके बाद आइन में तरमीम हुई, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का आइन ने कहा, लेकिन हाई कोर्ट्स के हवाले से ऐसा नहीं कहा। लेकिन फिर उस जुडिशल कमीशन को भी चैलेंज हुआ। फिर उसके बाद 19वीं तरमीम हुई और उसके अंदर जो तरीक़ाकार था उसको तब्दील किया गया और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हालात के साथ साथ अगर उसमें कोई खामियां थी तो वो भी सामने इवॉल्व होती रही, मतलब है। अब इसमें बलोच साहब आपको पता होगा कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई हैं और कॉम्पिटेंस को भी देखना है और उसकी रेप्यूट को भी देखना है। तो इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, इसमें जो तीन नाम आए हैं। लोग कहते हैं कि पहले, अभी हाल ही में हमने देखा है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो सीनियर मोस्ट से उनको चीफ जस्टिस बनाया गया और KP से जो सीनियर मोस्ट से उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। अब इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सीनियरिटी प्रिंसिपल की जो बात हो रही थी वो उस वक्त ये था कि चौथे नंबर से जो है ना लोगों को लाया जा रहा था। बिल्कुल। जिसमें अब मैं किस किस का नाम लूँ वो सब के सामने मौजूद हैं और उस पे जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ था। कॉम्पिटेंस और सीनियरिटी उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और चीफ जस्टिस मंसूर का तो ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए जो है वो उसका चीफ जस्टिस मुतल्लिका हाई कोर्ट का होना ज़रूरी है। सही है।
تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد پھر رولز امینڈ ہوئے اور وہ امینڈ نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے کہا کہ ہم ایک آئینی ترمیم لا رہے ہیں جس میں جوڈیشل کمیشن کی حیثیت بدل سکتی ہے. تو لہٰذا اب پرانے ہی جو طریقہ ضوابط ہے اس کے تحت ہی ہو گیا, جس میں ججز کو نامینیٹ کرنے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے لیے. تو اب اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, پہلے بھی ہوا لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ 3 نام دیے گئے ہیں. اور اس میں لاہور جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں جسٹس شفیع محمد صدیقی ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہیں, جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو سینئر پیونین وکیل, اور جسٹس صلاح الدین پنور. اسی طرح سے جو لاہور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شجاعت علی خان, جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کے نام آئے ہیں جن پر کل غور ہوگا. اب اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری لیگل کمیونٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس شفیع محمد صدیقی, اگر آپ کو یاد ہو, پہلے بھی ان کا نام سپریم کورٹ کے لیے آیا تھا لیکن جوڈیشل کمیشن نے اس کو نہیں کیا تھا. وہ جب 5 کے 5 نام مسترد ہوئے تھے. اچھا, ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن ان کو پہلے کنسیڈر کر چکا ہے, اور اسی طرح جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو جو ہیں وہ بھی اب اس ریس کے اندر ہیں. اب نعمت اللہ پھلپوٹو صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, بہت ساری شکایات جو ہیں وہ لیگل کمیونٹی کے اندر ہیں. اور جبکہ جسٹس صلاح الدین پنور جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت اچھی رائے ہے لیگل کمیونٹی. ہاں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں شجاعت علی خان صاحب کے حوالے سے اعتراضات ہیں. پھر جو ہے وہ جسٹس علی باقر نجفی جو ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے جسٹس منصور کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں, مجھے کسی نے بتایا مطلب. اور تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ جسٹس عالیہ نیلم ہیں. عالیہ نیلم صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرمنل لاء کی بہت اچھی جج ہیں, اور جو چیزیں یا باتیں جو اعتراضات ہیں پہلے 2 حضرات کے حوالے سے, اس کی نسبت جو ہے وہ ان کا چانس زیادہ نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. جیسے وہ پنور صاحب کا آپ نے کہا کہ وہ کلین ہے, تو ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کلین ہے اور کلین ان بلیمش کیریئر ہے. ان کے خلاف کوئی شکایات نہیں ہے. ان کے خلاف شکایات نہیں ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا یہ جو لیگل کمیونٹی کے اندر ہے کہ اس مرتبہ بندیال صاحب کے دور میں 4 نمبر بڑا پرویل کیا تھا, تو اس مرتبہ 3 نمبر جو ہے وہ اس کی لاٹری نکلے. علی باقر نجفی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ بڑے قابل اور ہانسٹ جج ہے, لیکن ایک فیصلے کے حوالے سے کچھ نہیں, اس میں جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن آئی تھی آروز کے حوالے سے, تو وہ انہوں نے اس کو سٹے کر دیا تھا, جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے آیا, اور چیف جسٹس شاید ملک سے باہر جا رہے تھے, جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس پاکستان, انہوں نے بیٹھ کے پھر اس کو سیٹیسفائڈ کیا تھا اس فیصلے کو. اس کے علاوہ بھی ایک اور ایشو تھا ان کے بیٹے کے پروٹوکول کے حوالے سے, وہ امریکہ. جی ہاں بالکل. اور پھر ایک اور بھی ججمنٹ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے وہ تھیں اپنا کوئی ریکوریز تھیں بلینز آف روپیز کی, تو وہ اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا تھا. اینی ویز یہ وہ فیصلے ہیں جو ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے کمیونٹی لیگل کمیونٹی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. جبکہ شجاعت علی صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو لیگل کمیونٹی کہتی ہے کہ وہ ان کی کوئی ریپوٹیشن کا جو ہے نا بہت بڑا ایشو ہے, اور جیسے عالیہ نیلم کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں آتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ صلاح الدین پنور صاحب جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر, ان کے حوالے سے کی جا رہی. تو بہرحال یہ جو ہے اب دیکھا جائے تو شفیع محمد صدیقی صاحب نے کوئی 15,000 سے زائد کیسز کے فیصلے کیے ہیں ان کو. نعمت اللہ پھلپوٹو صاحب نے بھی کچھ 14-15,000 کیے ہوئے ہیں, اور پھر جیسے صلاح الدین پنور صاحب نے بھی 14,000-15,000 کیے ہوئے ہیں. اور ان کا اسیل کرنے کا جو ہے مطلب چیلنج ہوتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ سے جو ہے نا فیصلے برقرار کتنے رہے, وہ بھی ساری ریشو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. تو اب ایک یہ بھی رائے تھی کہ اگر صرف سنگل نام دیا جائے تو پھر اس میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ پھر اس کیا کرے گا. تو یہ بھی تھا. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ہو, کیونکہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد کیونکہ اس کے مشورے کے اوپر پھر ہائی کورٹس کے اندر بھی ججز کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک پورا لیگل سسٹم ہے, یہ ایوالو کر رہا ہے, اور ہم
ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس میں جو ہے وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ شفافیت ہونی شفافیت چاہیے، آنی اچھے لوگ آنے چاہیے، قابل لوگ آنے چاہیے تاکہ فیصلے ہوں، انصاف لوگوں کو پہنچے. اور وہ جو ایک تھا کہ من پسند ججز لگانا یا وہ ایک تصور ہے پولیٹیشین میں، خاص کر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنے چیمبر کے ججز کو یا وکلا کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو اس کی بھی نفی ہونی چاہیے. یعنی ایسا ایک تصور جو ہمارے یہ قریب جو پارلیمان ہے اس میں اگر جو یہ تصور ابھرا، اس میں آپ کو دیکھیں نا جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں وہ سینئر ترین ہوتے ہوئے ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا تھا. بالکل ان کی تو پٹیشن بھی ان یہاں کی پہ آئی تھی. پٹیشن بھی آئی تھی لسٹ میں. بالکل. میں کہیں ایک سن رہا تھا کسی جگہ ہمارے ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کو اگر یہ اوپر والے 2 نام جو ہے وہ کرنے کے بعد تیسرے نام کی منظوری دیتا ہے تو جسٹیشیبل ریزنز دینی ہوں گی. میری جہاں تک علم ہے وہ تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے منیر بھٹی کیس کے اندر، اس میں یہ پارلیمانی کمیٹی ہے، اگر وہ نام کوئی مسترد کرتی ہے تو اس نے جسٹیشیبل ریزنز جو ہیں وہ دینی ہوتی ہیں، ناٹ جوڈیشل کمیشن آف اور پاکستان. جوڈیشل کمیشن نے تو کئی دفعہ ہوئے بھی صحیح، نام ریجیکٹ بھی ہوئے تو کبھی نہیں دیا انہوں نے. مطلب ہے نام ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے تو کبھی ریزنز نہیں دی بھائی کیوں کیا، کس وجہ سے کیا. صاف ذرا ان کے پاس تو انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ جو ریکارڈز آپ نے بتایا کہ کتنے کیسز ہیں، کیا کچھ ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس میں خاصی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا، یاد ہے آپ کو ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، بلکہ کرائی گئی تھی وہ جب ایک تنازع بالکل بن JCP گیا کی تھا. میٹنگ جو ہے وہ اس کی، ہاں بالکل اس کے اندر بہت ساری چیزیں پھر وہ سامنے آئی تھی. تو جناب اپنا میں نے تو کافی بول لیا، تو آپ کو بحث میں شامل کرنے کے حوالے سے تو میرا جو انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس مرتبہ جو ہے، کیونکہ دونوں سینئر ہائی کورٹس کے اندر جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے جو ہوا ہے وہ ان کے موافق نہیں لگتی ہے، تو اس مرتبہ جو نمبر 3 ہے وہ شاید وہ فیورٹ ہوگا یا ازیل کر جائے گا. لیکن بہرحال یہ معاملہ ابھی جوڈیشل کمیشن کے اندر ہے اور جوڈیشل کمیشن نے کل اس کے اوپر بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے اندر کوئی 32 کے لاہور کے میں اپوائنٹمنٹس ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح سے کچھ اپوائنٹمنٹس ہیں اور اس طرح سندھ میں بھی اور KP میں بھی ہیں. اور لیکن میرٹ کو فوکس کیا جا رہا ہے، میرٹ کو فوکس کیا جا رہا ہے. اب اس پہ آپ کوئی بھی کہانی گڑھ لیں، کون سا دھڑا وکلا کا کدھر کھڑا ہے، وہ ادھر کھڑا ہے، لوگ دھڑوں کی بات. یہ جو وکلا کی سیاست ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. تو اس کو اس طرح سے اور PTI اور حکومت کا اتحاد کہہ کے جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ایک بڑی غلط قسم کی اپروچ جو ہے نا وہ لی جا رہی ہے. سسٹم ہے، ایوالو ہو رہا ہے. آپ کو میں موضوع بحث کرتا ہوں. آج جو ہے جوڈیشل جو مخصوص نشستوں کی کیس کے اندر JUI نے ایک سرپرائز دیا ہے، اور JUI نے یہ سرپرائز دیا ہے کہ وہ اس نے جو مسلم لیگ نون کی مختلف خواتین کے وکیل تھے مختوم علی خان، ان کے آرگومنٹس اڈاپٹ کرنے کے بجائے انہوں نے کہا جی ہم کسی سیاسی جماعت کے نہیں، ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو دستوری ادارہ ہے اس کے ساتھ لائن ہوں گے. تو یہ کیسی دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ الیکشن کمیشن تو بہت متنازع ہے انتخابات کے حوالے سے. مولانا صاحب کی JUI کی بڑی شکایات ہیں. دیکھیے کریم صاحب، انہوں نے آج سرپرائز نہیں دیا، انہوں نے کل سرپرائز دیا تھا سب سے بڑا. اور جب مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تو ظاہر ہے کہ بڑا وہ پورے ملک سے اکابرین آتے ہیں جماعت کے، اور اس کے بعد مولانا نے جو میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے ڈائریکٹ PTI پر چڑھائی کر دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو ان کے وفود آتے رہے لیکن انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی، اور پھر جلد بازی میں PTI نے کمیٹی بھی بنا دی. اب جب وقت گزر گیا تو کمیٹی بنا دی. بھئی آپ کا وفد تو 2-3 مہینے پہلے ان کے پاس پہلی بار گیا تھا جب اسد کیسر کے ساتھ ایک وفد مولانا کے گھر گئے، تو اس وقت کمیٹی بنانی چاہیے. جب مولانا اپنا بیان میڈیا کے سامنے لے کر آئے تو اب کمیٹی بنا رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے کل یعنی اس سے ایک دن پہلے کہا کہ JUI سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. میں نے کل اس پہ بھی لاگ کیا، تو آج مجھے صاحبزادہ حامد رضا نے سپریم کورٹ میں روکا اور کہا کہ میں نے تو اس پہ کمنٹس بھی کیے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ مولانا کے بھائی مولانا عطاء الرحمان سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ریلیجس افیئرس کے چیئرمین بنے، اور ان کو نامینیٹ بھی مسلم لیگ نے کیا اور تائید کنندہ بھی وہ ہے.
تو میں نے کہا کہ سر یہ تو روٹین کا کام ہے, یہ تو پی ٹی آئی والے مسلم لیگ کو کرتے ہیں, مسلم لیگ والے پیپلز پارٹی, یہ تو ایک پارلیمنٹری روایت ہے, یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے. تو اس میں کیا ایسی بات تھی کہ آپ اتنا بڑا بیان اس پہ دے دیں؟ تو خیر بہرحال انہوں نے وہ بات ادھر ادھر نہیں, وہ اس میں ایک اور بھی پھڈا تھا نا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل اور جسٹس ترمن اللہ نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ جے یو آئی کو کیوں چھٹی نہیں, وہ بھی تو نان مسلم کو اپنا ممبر نہیں رکھتے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا آئین مختلف ہے, ہم نے تو کمیٹی بنا کے رکھی مائنورٹیز کی. تو دیکھیں مولانا کو انہوں نے جواز فراہم کر دیا خود بخود. مولانا تو ویسے بھی 20 جون جب پرائم منسٹر جب گئے تھے مولانا کے پاس, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ مولانا ایک اور سمت میں جائیں گے, اور کل مولانا نے تو کھل کر میڈیا کے سامنے کہا. تو اور اس سے ایک دن پہلے صاحبزادہ حامد رضا کا بیان آنا, اب اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں. جب پارلیمنٹ کے اندر علی محمد کے تقریر کے جواب میں وزیر اعظم نے ایک پازیٹیو جسچر دیا اور حمایت میں تقریر کر دی, لیکن فوراً عمر ایوب کھڑے ہو گئے تھے اور مخالف تقریر کر دی, اور بہت کھل کر مطلب مسلم لیگ کے خلاف اور فارم 47 اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا. تو وہاں پر جو کچھ ہوا تھا پارلیمنٹ کے فلور پر, وہی کچھ ادھر بھی ہوا, یہ پولیٹیکل فیلڈ میں یہی ہوا. تو ایک تو انہوں نے بھی اٹیک کر دیا, ایک مولانا بھی اپنا نیا ٹریک تلاش کر رہے تھے. اور آنے والے دنوں میں مولانا نے تو واضح کر دیا آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور کل پی ٹی آئی کے حوالے سے بیان اور یہ سب کچھ, تو مولانا کا ٹریک تو الگ ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹریک جا کر رکے گی کہاں, کیونکہ وزیر اعظم سے جب ملاقات ہوئی لیکن وہ مولانا صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو بنانی چاہیے تھی کمیٹی. بہرحال ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. وہ تو وہ ظاہر ہے, تو انہوں نے بھی سارے کواڑ جو ہیں وہ بند نہیں کیے ہیں. یہ صرف مولانا کا نہیں, یہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دروازے بند ہیں. یہ کبھی سیاسی جماعت یہ بات نہیں کرتی. ظاہر ہے مولانا نے یہی بات کرنی ہے, لیکن ہم تو دیکھیں گے کہ سامنے عملی طور پر کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اپنا کیسا لگا آپ کو آج جب چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان, میرا تو خیال ہے کہ لائٹر نوٹ کے اوپر ایک دوسرے کو انہوں نے وہ کیا, لیکن لوگ بہت کہانیاں اس پہ کھڑی کر رہے ہیں. دیکھیں لوگوں نے تو کوششیں کرنی ہے, اور وہ پرسیپشن مینجمنٹ بیانیہ گر یہ جو بناتے ہیں بیانیہ, ان کو تو ایک ریزن وجہ چاہیے. اب وہ ایک لائٹر موڈ ہے اور اس میں بھی ایک ریزن تو سمجھ آتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ جھوٹا پراپیگنڈ, جہاں پہ ایک چیز بات ہوئی نہیں ہے تو رائی کا پہاڑ بنا کے اور بیانیہ بنا دیا جاتا ہے جھوٹ پہ مبنی. تو وہاں پہ قیوم صاحب میں صرف ایک شعر پروین شاکر کا پڑھتا ہوں, جی بس یہ کہ اس نے تھوڑے تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگو لیے. تو دیکھیں جیسے آج مطلب ایک شہزاد اکبر نامی شخص نے جو بھگوڑا ہے, پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, اس نے آج ایک ٹویٹ داغ دیا. وہ یہاں کہاں آگے, وہ اسی کیس سے متعلق اس نے ایک ٹویٹ داغا ہوا ہے. اچھا ہاں, اب اس کی ٹویٹ کی لینگویج کیا ہے جی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کیس کو, اچھا میرا خیال ہے کہ چھوڑیں اس کو, ہم اس کو, میں وہی بات کر رہا ہوں, میرے علم میں بھی نہیں ہے اور ہم ایک غیر مصدقہ خبر کو پھیلانے کا باعث بھی نہیں بننا چاہتے, تو اس کو چھوڑ دیں آپ. میں اس کو اس پراپیگنڈے کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں. اور یہی کچھ جو آپ نے کہا کہ منصور علی شاہ اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے درمیان جو لائٹر موڈ کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی, اب اس میں یہ تھا, ریزن یہ تھی کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ آرگیومنٹس کر رہے تھے, اپنی نظیریں, وہ دلائل اور وہ چیزیں پیش کر رہے تھے, پوری سکیم اور فارمولہ پیش کر رہے تھے, مخصوص نشستیں کب آئیں, کیسے آئیں, سینٹ, قومی اسمبلی, اور پھر وہ ساری ترتیب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے, اور فارمولہ کیسے لگا, کیسے فارمولہ بنتا ہے. تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ بار بار ان سے سوالات کر رہے تھے, پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ چیز کیسے ہوئی, یہ چیز کیسے ہے, یہ چیز کیسے ہے. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ رہیں اٹارنی جنرل, تاکہ یہ کیس کنکلوڈ ہو اور ان کے آرگیومنٹس ختم ہوں اور باقیوں کو بھی سننا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ چیف جسٹس نے یہاں پہ کہا بھی صحیح کہ ہمیں ان بریک بینیو میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے, ہم کوئی اپلیٹ کورٹ نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن ایک, اور اگر الیکشن کمیشن نے کوئی غیر آئینی کام کیا تو ہم اسے اڑا دیں گے, لیکن اس کے لیے غیر آئینی ضابط تو ہونا چاہیے. تو اس پہ, اور پھر آئین جو ہے وہ بڑا سادہ ہے, اس کے سادہ سے انگریزی کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں کون سی میٹرک ایف اے پاس عام شخص, عام شہری بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. نہیں,
وہ انہوں نے کہا کہ ججمنٹس کے اوپر ایسا ہونا چاہیے کہ میٹرک پاس بھی کو وہ بھی سمجھ آ جائے. ہاں تو آئین بھی تو اسی طریقے سے بڑا سادہ اور سمپل لینگویج میں ہے. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرح مطلب میرا رچ مائنڈ وہ نہیں ہے کہ میں چیزوں کو پڑھ کے ہی انڈرسٹینڈ کر جاؤں, میں سمجھ جاؤں, لہذا مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے اس طرح کے سوالات کرنے پڑتے ہیں, سمجھنا پڑتا ہے. میں ایک عام آدمی ہوں, واقعی عام آدمی ہیں وہ بقول ان کے, لیکن سینئر پونی جج بھی ہیں اور مستقبل کے وہ چیف جسٹس بھی ہیں. لیکن صدیقی صاحب مجھے یہاں پہ ایک حیرت ویسے ہو رہی ہے آج کی ان کی اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے, سمجھنا چاہ رہے تھے. یہی کیس ہے جب لاہور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو یہاں پہ چیلنج کیا گیا تو اس ٹائم تو ود ان 5 or 10 منٹس جو ہے وہ یہی منصور علی شاہ جی کا ہی اپنا ہی بینچ تھا, لیکن ان کو تو یہ کیس اسی ٹائم 10-15 منٹ میں سمجھ بھی آ گیا, انہوں نے سٹے بھی دے دیا. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب شاہ جی پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے شاہ جی تو سمجھ چکے ہیں, کیونکہ وہ اگر نہ سمجھ چکے ہوتے تو وہ اس ٹائم سٹے بھی نہ دیتے. وہ مکمل سمجھ چکے ہیں, لیکن شاید وہ کسی دوسروں کو سمجھانا چاہ رہے تھے. جیسے اپنے عطر من اللہ صاحب نے سمجھا دیا, پورا کیس سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کیس کے اندر ایک نوٹ لکھ دیا. ٹھیک ہے, میری آپ سینئر ہیں, آپ مجھے اس پہ کریکٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جج صاحب نوٹ اکثر وہی اس وقت لکھتے ہیں جب کنکلیوڈ ہو جائے, فیصلہ ہوتا ہے, اختلافی یا اضافی نوٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں اور عطر من اللہ صاحب نے پورا نوٹ اس پہ لکھ دیا, تو وہ بھی نوٹ کسی کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا, تو مجھے یہی ہے شاہ جی صاحب نے بھی, اور وہ دونوں بینچ میں بھی ویسے ایک ساتھ تھے وہ اس والے میں. دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک سمجھ نہ آ رہی ہو, ایک ہوتی ہے کہ سمجھنا نہ چاہ رہے ہو. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایک بھی ہوتا ہے کسی اور کو بھی شاید سمجھانا چاہ رہے ہو, اور کسی اور کو. لیکن یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے آرگومنٹس نے 1 سیکنڈ میں سمجھ آ گئے تھے. ہاں وہ جو کہ ہمیں نہیں سمجھ آئے تھے. وہ خود ان کو نہیں سمجھ آج تو چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا بھی کہ کیا آئین میں کوئی ایسی بات ہے جو جسے کوئی سمجھتا بھی نہیں ہو, جو سمجھ نہیں آ رہی ہو. اچھا, خیبر پختونخوا کے دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل کے کہ انہوں نے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک وہ اس کو نظیر بنا کے اور اس کو انہوں نے کہ اس کو ثابت بھی وہ نہیں کر, انہوں نے کہ ہمارے سامنے تو یہ میٹر بھی نہیں ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات اس میں ریلیونٹ بھی نہیں بنتی. نہیں, لیکن کے پی اے جی کے پی جو ہے وہ انہوں نے تو وہ بات کرنا چاہتے, لیکن منیب اختر صاحب کو سب بات سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے پوری ایک لیگل فریم بنا کے ان کو کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے کہا جی بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں آپ کی بات سمجھ آ گئی. ویسے ایک خوش قسمتی ہے ویسے تحریک انصاف کی, ہم یہاں پہ کیسز دیکھتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے جج صاحب, میں نہیں وہ کرنا, لیکن ایسا کیس بنا کے نہیں دیتے. یہاں پہ جج صاحب ہی وکیلوں کو کیس بنا کے دیتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ایک ہوتا ہے آپ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی آبزرویشن دیتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ اگر نہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہو تو پھر وہ اس کے اندر وہ سمجھ رہا ہے کہ کہنا یہ چاہ رہا لیکن پہنچ نہیں پا رہا یا چیز اس سے وہ نہیں ہو رہی, تو وہ اس کو صحیح ہے جج وہ بہتر سمجھتے ہیں, چونکہ ایک جو جج کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ روسٹر پہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ اپر مائنڈ ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو. تو بیرسٹر علی گوہر جو ہیں وہ آج انہیں جیسے اچھا پھر وہ اس کے بعد اس میں کہا تھا جیسے جمال مندوخیل نے کہ جب یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس اور سینئر پیونیں چاچی یہ ہیں تو پھر ہمارا کیا ہو لگا. یہ منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ اوروں کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے, تو اس وجہ سے تو بہرحال وہ ایک لائٹر موڈ میں چیزیں ہوئی تھی. لیکن اب ان باتوں کا بتنگڑ بنانا یا روئی کا پہاڑ بنانا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ ہر بندہ جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے دے آر ویری سینسیبل ججز, اور وہ اپنی وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے سنجیدہ بات ہے نا وہ مذاق میں کی جاتی ہے. صحیح ہے. تو اینی ویز ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ بھی جناب مجھے کوئی کہے کہ بھائی منصور علی شاہ صاحب کو آئین نہیں آتا یا آئین سمجھ نہیں آ رہا, تو میرے لیے تو قابل قبول ہے. تو اچھا, آج بیرسٹر علی گوہر جو ہیں وہ ان کو کیوں جیسے جمال نے بلایا, انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ ہم نے کیے ہیں, ریکارڈ کہتا ہے کہ آپ نے کیے نہیں ہیں. تو اس پہ انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی کہ جی ہم نے میں تو اس کو دو فارم جمع کرائے تھے, آزاد بھی اور پی ٹی آئی کے بھی. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی رنگ بازی بیسیکلی. ٹھیک ہے, اب یہ رنگ بازی یہ ہے کہ انہوں نے اسی سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم نے سرٹیفکیٹس اور سارے کچھ جو ہے ہمارے جتنے بھی امیدوار تھے انہوں نے سبمٹ کرا اور سارا کچھ ہوا, فارم سارے مطلب جو لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو لیگل رجیم کی یا جو الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس ٹائم, کاغذات نامزدگی, سرٹیفکیٹس, وہ سب کچھ ہم نے جمع کرائے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلے خود سپریم کورٹ میں یہ وہ کہا. تو اس پہ جو ہے پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا. تو وہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وہ بیرسٹر گوہر علی کہاں پہ ہیں,
تو وہ روسٹم پہ آ گئے, انہوں نے کہا جی, تو انہیں پھر مخاطب کر کے کہا کہ الیکشن کمیشن اب ریکارڈ لے کے آیا, اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں تو انہوں نے سرٹیفکیٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں انہوں نے سبمٹ ہی نہیں کرائی, وہ تو ایک فارم ہے, وہ جو ہے انہوں نے جو متعلقہ چیزیں صرف وہی جمع کرائی ہے, باقی دستاویزات پھر یہ کہ کچھ مطلب دستاویزات یا جو جمع کرائی گئی ہیں اس میں کچھ میں ہیں چیزیں, کچھ میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو بھئی یہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا وہ پہلے والا بیان یا اب والا بیان؟ چلیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم پیش کر دیں گے, ہمارے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے صرف ایک سائڈ پیش کیا ہے, دوسری سائڈ نہیں. وہ مکمل بھئی ریکارڈ لے کے نہیں ہے, یہ ٹھیک ہو گیا, بہت ان کی رنگ بازی. تو کل آپ کو یہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہوا لگ رہا ہے؟ دیکھیں کل شاید ہو جائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ اٹارنی جنرل نے کہا مجھے گھنٹہ لگے گا, شاید وہ گھنٹے سے بھی اوپر لے سکتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے. 11:30, کیونکہ 1:30 بجے کا ہے انہوں نے کہ ہم اس کو سماعت مکمل کریں گے, اور پھر اس کے بعد جے سی پی کی میٹنگ ہے, اس کے بعد ریجائنڈر بھی آنا ہے نا, تو اس سے شاید لگ سکتا ہے کہ جے سی پی کی میٹنگ ہے تو شاید اس کو کل پرسوں تک شاید ملتوی کر دیں اور وہ جے سی پی کی میٹنگ میں چلے جائیں, کیونکہ مطلب آپ کو کل کنکلوڈ ہوتا نہیں لگ رہا, کیونکہ کل کا اگر جے سی پی کی میٹنگ کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہ پھر ٹائم کم بچتا ہے سماعت کا. تو نہیں, لیکن اگر 11:30 سے 1:30 بجے تک یعنی 2 گھنٹے ہیں, اگر 2 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ جو ہے وہ اٹارنی جنرل لے لیں اور 1 گھنٹے کے اندر ریپورٹرز ہو جائیں, تو یہ بھی ہو جائے. تو اس میں وہ ایک ایپلیکیشن پی ٹی آئی کی بھی تو ایپلیکیشن پڑی ہے ابھی تک, انہوں نے کہا ہمیں بھی فریق بنایا جائے, کسی نے وہ اٹھائی نہیں. اچھا, بیرسٹر گور بھی کھڑے ہوئے تھے, ہاں, انہوں نے بھی کوئی نہیں اس کو کہا کہ بھی یہ رکھیں لگائیں, بہرحال درخواستیں آ رہی ہیں. تو جناب اٹارنی جنرل فار پاکستان کے آئینی صورتحال کے حوالے سے دلائل جو ہیں وہ جاری ہیں, اور آخری جب موقع تھا تو اس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ چھوڑے ماضی کو, جو نئی لیگل رجیم ہے یعنی الیکشن ایکٹ 2017 کے آنے کے بعد 2018 کی اسمبلی کے انتخابات میں کس طرح مخصوص نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں فراہم کر دیجئے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. وہ ریکارڈ جو ہے کہ کس طرح یہ فارمولہ طے کیا تھا وہ مانگا گیا ہے. اور اب حق پہ نہیں انصاف پہ, ہاں فیصلہ حق پر نہیں انصاف پہ, یہ ایک اہم چیز تھی. ہاں نہیں, یہ کس نے کہا؟ یہ جو چیف جسٹس نے کہا نا, جب جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے اور اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, تو چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ حق پہ نہیں آئین کے مطابق ہوتا ہے, اور ہم آئین کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے. اگر حق کی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کر چکے ہیں. وہ یہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو کونی کرا رہے ہیں. اچھا, تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ کل کنکلوڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو. لیکن ایک بات میں کہتے ہوئے یہاں پہ مجھے وہ ہو رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کیوں نہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ 3 دن پھر دے دیے جائیں, لیکن ان کو آئین کا کہنا سمجھ نہیں آ رہا. درمیانی راستہ جب نکالنے پہ ہوں یا راستہ کھودنے کی کوشش کر رہے ہوں جیسے وہ کر رہے ہیں بالکل ایسے, کرتے پھر لمبا کر جاتے. چلیں, شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.